बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का मेरा टॉपिक जो है वो है फ्राइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं उनको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हम रिमार्क्स भी एंड पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्रिटिसिज्म भी देखेंगे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस पे और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम जो है वो इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, और इसको डेवलपमेंटल स्टेजेस भी बोला जाता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले है शख्सियत की नशोनुमा। फ्राइड के मुताबिक हर बच्चा अपनी पैदाइश के बाद नशोनुमा के मुख्तलिफ अदवार से गुजरता है। नशोनुमा के ये दर्जे बहुत अहमियत के हामिल होते हैं क्योंकि इन मदारिज में पेश आने वाले वाक़यात और तजुर्बात बच्चे की नशोनुमा को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। अगर ये अदवार नॉर्मल अंदाज से तय हो जाएं तो फर्द की शख्सियत पुख्ता और सेहतमंद होती है, जबकि इसके बरअक्स अगर किसी मरहले या दौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़े तो इस दौर या मरहले की मुनासिब तस्कीन नहीं हो सकेगी। इस तरह नशोनुमा का अमल मुतासिर होगा और इस तरह फर्द इस मरहले या दौर पर अंजुमात या फिक्सेशन का शिकार हो जाता है। फिक्सेशन को उर्दू में अंजुमात बोलते हैं। फिक्सेशन, अंजुमात। फर्द इस मरहले से गुजरने के बाद भी अपनी नफ्सी तवानाई का कुछ हिस्सा इस अंजुमात शुदा दौर के तकाजों को पूरा करने के लिए सर्फ करता रहता है। नशोनुमा के इन मराहल में फर्द नफ्सी तवानाई को जिस्म के मखसूस हिस्सों पर मरकूज कर देता है, जिनको एरोजीनियस जोन्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। फिक्सेशन किसको कहा जाता है ये उसको डिस्कस किया गया है, इसकी हम डेफिनेशन भी देखेंगे। और एरोजीनियस जोन किसको बोला जाता है और फिक्सेशन क्या होती है। In psychoanalytic theory, according to Freud, a lingering focus of pleasure-seeking energies at an earlier psychosexual stage in which conflicts were unresolved. A fixation, ये definition है, a fixation is a persistent focus on an earlier psychosexual stage. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब हम इसकी पहली साइकोसेक्सुअल स्टेज जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे द ओरल स्टेज, जिसको उर्दू में धनी मंजिल कहा जाता है। एज रेंज है इसकी बर्थ टू 1 ईयर, पैदा होने से 1 साल का अरसा जो है वो ओरल स्टेज कहलाता है। एरोजीनियस जोन इसमें क्या है वो है माउथ, यानी कि फिजिकल अपनी जो ग्रेटिफिकेशन है वो बच्चा जो है वो ओरली अपने माउथ से हासिल करता है। तस्कीन का जो जरिया है वो माउथ है। ये मरहला पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र तक मुहीत होता है। इस मरहले में बच्चे की नफ्सी तवानाई, यानी कि जिसको साइकिक एनर्जी बोलते हैं, लिबिडो बोला जाता है नफ्सी तवानाई को, का मरकज इसका मुंह होता है, जिसके जरिए वो माहौल से ताल्लुक कायम करता है। इब्तिदा में बच्चा चूसने और निगलने से खुशी हासिल करता है और जब बच्चे के दांत निकल आए तो काटने और चबाने से लुत्फ अंदोज होता है। और अगर बच्चा इस दौर में अपनी जरूरत की तस्कीन ना कर सके या फिर जरूरत से ज्यादा तवानाई खर्च करे तो फिक्सेशन या अंजुमात का अमल वाक़या होता है। अब इस दौर में फिक्सेशन कैसे आती है, किसको फिक्सेशन बोलेंगे, धनी मंजिल में फिक्सेशन कहाँ आएगी, किस चीज की फिक्सेशन होगी, अब हम वो पढ़ेंगे। ऐसे बच्चे बड़े होकर खाने पीने, अंगूठा चूसने, च्युइंगम चबाने, बातूनी होने के अलावा सिगरेट नोश भी हो सकते हैं और ऐसे अफराद दूसरों पर डिपेंडेंट भी होते हैं। बड़े होकर ये फिक्सेशन जो है वो सामने आ सकती है। Freud believed that the individual would have issues with dependency or aggression. Oral fixation can result in problems with drinking, eating, smoking और nail biting. नेक्स्ट स्टेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट स्टेज है द एनल स्टेज, मुबरजी मंजिल जिसको बोलते हैं। इसमें एज रेंज है 1 to 3 years, यानी 1 साल के अरसे से लेकर 3 साल का अरसा जो है वो
اس سٹیج میں آتا ہے جہاں پر اورل سٹیج اینڈ ہوتی ہے۔ ایروجینیس زون اس میں ہے باؤل اینڈ بلیڈر کنٹرول۔ یہ مرحلہ 2 سے 3 سال کے عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے کی نفسی توانائی یعنی کہ لبیڈو جو ہے کا مرکز مقعد یعنی اینس ہوتا ہے۔ اس دور میں بچے کو اجابت یعنی ٹوائلٹ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اجابت کی تربیت کے دوران اگر ماں باپ یا والدین بچے کو صاف ستھرا رہنے کی ترغیب کے دوران ڈانٹ ڈپٹ کریں یا سزا وغیرہ دیں تو انجماد یعنی فکسیشن پیدا ہوتا ہے۔ اب اس میں فکسیشن کے بعد کیا جو ہے وہ اب نارمالٹیز سامنے آ سکتی ہیں۔ اس انجماد کے نتیجے میں بچہ بڑا ہو کر شدید ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول اور اجباری افعال یعنی کمپلژنز پیدا ہو جاتے ہیں، اور فرد اشیاء کو ایک خاص انداز یا سلیقے سے رکھنے اور صفائی کے جنون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کمپلشن آ جاتی ہے، صفائی کا جنون جو ہے، اور اشیاء کو ایک خاص ترتیب سے رکھنا، سلیقے سے چیزوں کو رکھنا، وہ ہے ارینجمنٹ، مینج کر کے چیزوں کو رکھنا، یہ بھی کمپلشن میں آ جاتا ہے۔ سیلف کنٹرول، بہت زیادہ سیلف کنٹرول اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے افراد بہت زیادہ کنجوس اور فضول خرچ ہو سکتے ہیں۔ According to Freud, inappropriate parental responses can result in negative outcomes. Freud suggested that an anal expulsive personality could develop. If parents are too strict or begin toilet training too early, Freud believed that an anal retentive personality develops in which the individual is stringent, orderly, rigid, and obsessive. اب ہم تھرڈ سٹیج پڑھیں گے، دا فیلک سٹیج، جنسی منزل جس کو بولا جاتا ہے۔ ایج رینج ہے اس میں 3 to 6 ایئرس۔ ایروجینیس زون ہے اس میں جینیٹلز۔ یہ مرحلہ 3 سال کے بعد سے لے کر 5 یا 5.5 سال تک جاری رہتا ہے۔ اس مرحلہ میں بچہ اپنے جنسی اعضاء کو چھو کر لطف اور لذت اٹھاتا ہے، اور والدین بچے کو ایسا کرنے پر روکتے ہیں۔ والدین کی بے جا سختی کی وجہ سے وہ کشمکش اور محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچہ اپنی مخالف جنس میں کشش محسوس کرتا ہے بلکہ ہم جنس سے رقابت محسوس کرنے لگتا ہے۔ ہم جنس سے رقابت یعنی کہ اس سے نفرت کے جذبات جو ہیں وہ اس میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہم فکسیشن دیکھیں گے کہ فکسیشن کس درجے پہ آ جاتی ہے۔ دا اوڈیپس کمپلیکس اس میں آ جاتا ہے۔ بچہ لاشعوری طور پر جنس مخالف کی طرف شدید لگاؤ کا اظہار کرتا ہے۔ لڑکا ماں کے لیے جنسی کشش اور باپ کے خلاف رقیبانہ احساسات کو دبا دیتا ہے۔ فرائڈ اسے لڑکوں میں ایڈیپس کمپلیکس کا نام دیتا ہے۔ اب آگے بریکٹ میں نے جو لکھا ہوا ہے کیسٹریشن اینگزائٹی، اس سے کیسٹریشن اینگزائٹی بولا ہے فرائڈ نے کہ یہ کیسٹریشن اینگزائٹی کریٹ کرتی ہے بچے کے اندر کہ a fear that he will be punished by his father for these feelings۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے دا الیکٹرا کمپلیکس۔ اس میں لڑکی باپ کے لیے جنسی کشش محسوس کرتی ہے، لیکن فرائڈ کے مطابق لڑکوں میں پینس اینڈ مے یعنی عضو تناسل کا حسد پایا جاتا ہے۔ کیرن ہارنی نے اس تصور کو رد کر دیا اور وارم اینڈ وے کا تصور متعارف کروایا کہ فرد میں یہ کمتری، انفیریورٹی یا کمپلیکس اس لیے پائی جاتی ہے کیونکہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ بچے کو جنم دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کے اندر عورتوں کے جیسے ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے آئیڈینٹیفیکیشن۔ اب فرائڈ نے آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں اس اسٹیج میں کیا بولا ہے کہ اس مرحلے کے آخر میں بچہ اپنے ہم جنس والدین سے شناخت، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے آئیڈینٹیفیکیشن جس کو شناخت بولا جاتا ہے اردو میں، سے شناخت پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ اسے مماثلت یا شناخت کا عمل کہتے ہیں۔ انٹروجیکشن ہے نیکسٹ اس کا کانسیپٹ۔ اس میں لڑکی والدہ کی نقل کرنے لگ جاتی ہے اور لڑکا اپنے والد جیسا کردار ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے لڑکی لپسٹک بچی جو ہے وہ لپسٹک لگاتی ہے، دوپٹہ اوڑھنا، ماں کے جوتے پہننا، اس طرح، اور بیٹا بھی اسی طرح باپ کی جو ہے وہ نقل کرتا ہے۔ نیکسٹ اس کا کانسیپٹ ہے نارسسزم۔ اس دور میں بچہ اپنی ذات سے شدید محبت کرنے لگتا ہے جسے نرگسیت کہا جاتا ہے۔ نارسسزم کو اردو میں نرگسیت بولا جاتا ہے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خوش ہونا اس کی مثال ہے۔ ڈیولپمنٹ آف سپر ایگو۔ اب اس میں ڈیولپمنٹ آف سپر ایگو کے بارے میں بھی ہے کہ 5 سال کی عمر تک سپر ایگو کی تشکیل ہونے لگتی ہے۔ اس میں بچے کے اندر جنسی تضادات
ختم ہو جاتے ہیں اور فرد خارجی ماحول میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ ان تینوں مراحل کو فرائیڈ نے بہت اہمیت دی ہے۔ فرائیڈ کے نزدیک فرد کی مستقبل میں بننے والی شخصیت کے لیے یہی ابتدائی بچپن بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ ان ابتدائی 5 سالوں میں بچہ جتنی تیزی سے سیکھتا ہے بعد کی زندگی میں کبھی اتنی تیزی سے نہیں سیکھتا۔ بچہ ماحول میں موجود چھوٹی سے چھوٹی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دور میں بچہ کی جسمانی، سماجی، مذہبی، اخلاقی، تعقلاتی اور ذہنی نشوونما ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ بچہ اس دور میں، جب آپ غور کریں گے 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ کویشچننگ بہت کرتا ہے۔ بچے جو 5 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں وہ بہت کویشچننگ کرتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، Freud believed that penis envy was never fully resolved and that all women remain somewhat fixated on this stage. وومنس کے اندر پینس انوے جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو پاتا، یہ کانفلکٹ، سو فکسیشن ان کے اندر یہ رہتی ہے اس سٹیج میں۔ جو فرسٹ 3 سٹیجز ہیں میں آپ کو بتا دوں، جو فرسٹ 3 سٹیجز ہیں وہ سائیکو سیکشل سٹیجز ہیں، یعنی کہ اس پہ فکسیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں میں فکسیشن ہو جاتی ہے، جو کہ بڑے ہونے کے بعد اس کے آؤٹ کمز فکسیشن کے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ پہلی 3 سٹیجز اورل، اینل اینڈ فیلک، ٹھیک ہے، یہ سائیکو سیکشل سٹیجز جو ہیں ان میں فکسیشن ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہمارا سٹیج ہے دا لیٹنٹ پیریڈ۔ ایج رینج ہے اس میں 6 to puberty۔ ایروجینس زون ہے اس میں سیکشل فیلنگز آر ان ایکٹیو۔ یہ مرحلہ 5 سال سے شروع ہو کر بلوغت کے آغاز تک جاری رہتا ہے۔ پبرٹی بلوغت کے آغاز کو بولتے ہیں۔ اس مرحلے میں اڈ کی توانائی دب جاتی ہے، یعنی کہ اڈ سائیکک انرجی جو ہے وہ اڈ میں دب جاتی ہے۔ فرد پر جنسی اور دیگر لاشعوری اعمال کا دباؤ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، اس میں فرد کی سرگرمیاں بیرون ذات منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس میں بچہ خارجی دنیا کا علم حاصل کرتا ہے۔ یہ نفسیاتی نشوونما کا طویل اور پرسکون دور ہے اور فرد اپنی پسند کے کاموں میں توانائی صرف کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو موسیقی پسند ہے تو وہ موسیقی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اگر کسی کو باکسنگ پسند ہے، مرد حضرات، تو وہ باکسنگ کرتے ہیں، پینٹنگ کرتے ہیں، جو ان کی پسند کا جو مشغلہ ہوتا ہے وہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہ صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ایک طویل اور پرسکون عرصہ ہوتا ہے۔ ایگو کے بارے میں اس میں کہا گیا ہے کہ ایگو انا حقیقت پسند ہو جاتی ہے، یعنی کہ ریالٹی پرنسپل بولا جاتا ہے اس کو، تو یہ حقیقت پسند ہو جاتی ہے اس دور میں۔ سپر ایگو فوکل انا میں اخلاقی اصول وضع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مورل پرنسپلز جو ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں اس سٹیج پہ۔ فرد اعتماد سے دنیا کے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے بنیادی قابلیتیں حاصل کر لیتا ہے، اور یہ دور معاشرتی نشوونما، کمیونیکیشن سکلز اور خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس میں مہارت حاصل کرنے کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس دور میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے کسی بھی چیز میں۔ فکسیشن کے بارے میں اس میں فرائڈ نے بولا ہے کہ فکسیشن ایٹ دس stage can result in immaturity and an inability to form fulfilling relationships as an adult. Next stage ہے تناسلی دور، یعنی کہ the genital period. ایج رینج اس میں ہے puberty to death، ٹھیک ہے، دور بلوغت سے موت تک کا عرصہ ہے یہ۔ ایروجینس زون ہے اس میں maturing sexual interests. یہ مرحلہ نشوونما کا آخری مرحلہ یا درجہ ہے جو بلوغت کے آغاز سے لے کر تمام زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اس دور میں فرد جسمانی طور پر پختگی حاصل کر لیتا ہے اور افزائش نسل کے قابل ہو جاتا ہے، یعنی کہ پروڈکٹیو سسٹم اس کا جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم وہ افزائش نسل کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس دور میں فرد کے اندر جسمانی اور ذہنی تبدیلیاں بہت تیزی سے رونما ہوتی ہیں۔ فرد کی دلچسپیاں خارجی ماحول میں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ اس دور میں فرد خود مختاری حاصل کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے اور اپنے آپ کو انتہائی طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہے۔ اس دور کا مقصد زندگی کے تمام ادوار میں ایک توازن قائم کرنا ہے۔ اگر نشوونما کے تمام مراحل بخوبی طے ہو چکے ہوں تو اس مرحلے پر فرد ذمہ دار بالغ یعنی ایڈلٹ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ فرد اس مرحلے میں مختلف مشاغل میں
جبلی خواہشات کی تسکین تلاش کرتا ہے۔ جنس مخالف میں شدید قسم کی دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ جنسی دلچسپی ایک عرفہ شکل اختیار کر کے شادی کی طرف مائل کرتی ہے۔ فرد ذریعہ معاش اپناتا ہے اور اپنی عملی زندگی کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے۔ The individual in this stage is well balanced, warm and caring if the other stages have been completed successfully. According to Freud کے مطابق فرائڈ نے ان تمام ادوار کو حرفی یعنی arbitrary قرار دیا ہے، یعنی ایک دور دوسرے دور کو ڈھانپ بھی سکتا ہے اور وقت سے پہلے بھی شروع ہو سکتا ہے، یعنی ان کی حدود مخصوص نہیں ہے۔ اب ہم کرٹیسزم پڑھیں گے، سیکشل سٹیجز پہ کرٹیسزم کیا ہے۔ فرائڈ نے ذہنی طور پر صحت مند افراد سے کوئی سروکار نہیں رکھا، یعنی کہ اس کا جو سارا کام ہے وہ مینٹلی ال پرسنز پہ ہے، تو اس نے اسی پہ فوکس رکھا ہے، اس نے صحت مند لوگوں کی بات ہی نہیں کیا۔ فرائڈ نے اپنے ذہنی مریضوں کے علاج کے دوران جو مواد اکٹھا کیا، اس کے نتائج کو ساری دنیا پر عمومی طور پر مسلط کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اس پر تنقید ہے۔ اب لبیڈو یعنی کہ سائیکک انرجی جو ہے، اس نے نفسی توانائی کو حد سے زیادہ اہمیت دی۔ انکانشیس موٹیویشن، اس نے لاشعوری اعمال کو اس قدر اہم سمجھا کہ شعوری اعمال کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے فطری اور دبی ہوئی لاشعوری خواہشات کو محرکاتی قرار دیا۔ سلپ آف ٹنگ، فرائڈ نے لغزش زبان کو بھی سادہ فراموشی یا عام غلطی کی بجائے لاشعوری کشمکش قرار دیا۔ ریپریشن کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ ابطال کو حافظے کی کمزوری کہنے کی بجائے لاشعوری عمل قرار دینا بھی قابل قبول نہیں، یعنی کہ اس نے ہر عمل کو جو ہے وہ لاشعور پہ چھوڑ دیا۔ خواہشات کا غلام، فرائڈ نے فرد کو مجبور محض اور خواہشات کا غلام قرار دیتے ہوئے ماحول کے اثرات کو قطعاً نظر انداز کر دیا، ٹھیک ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز کو اس نے بالکل بات ہی نہیں کی اس کے بارے میں۔ ڈریم انالیسز ہے، فرائڈ کی خواب کے بارے میں دی گئی عجیب و غریب توجیحات آج کے موجودہ سائنسی دور میں ناقابل قبول ہیں، یعنی کہ اس نے جو ڈریم انالیسز کے لیے انٹرپریٹیشنز دی ہیں وہ اس کے اپنے ہی خیالات یا اپنے کام پر اس نے دی ہیں، وہ سب پر اس نے مسلط کر دی ڈریم انالیسز، ٹھیک ہے، آج کے دور میں سائنسی دور میں وہ ناقابل قبول ہے۔ سیکس اینڈ ایگریشن، جنس اور جارحیت کو فرائڈ نے ضرورت سے زیادہ توجہ دی، اس کے علاوہ زندگی کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیکس اور اگریشن کے علاوہ بھی زندگی میں اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ آ کر سیکس اور اگریشن پہ ہی نہیں رک جاتی۔ فرائڈ نے اس پہلو کو بھی یکسر نظر انداز کیا ہے کہ جبلات کا احسار اور سماجی بہبود میں دلچسپی لے کر فرد تسکین حاصل کرتا ہے۔ ایک نارمل فرد کی دلچسپیاں اور مقاصد مختلف ہوتے ہیں جو بہرحال ذہنی مریضوں میں نہیں پائے جاتے، لیکن فرائڈ نے اس کے برعکس تمام افراد کا مجموعی تجزیہ پیش کیا ہے۔ ہوموسیکشوالٹی اینڈ فرائڈز تھیوری، ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں بھی فرائڈ نے جو وہ کانسیپٹ اپنا ایک دیا تھا۔ فرائڈ کے نظریہ نے بتایا کہ ہم جنس پرست ترجیحات ترقی کے معمول یعنی نارمل جس کو بولتے ہیں ترقی کے معمول کے نتائج کی نمائندگی کرتی ہیں، اور تجویز کیا کہ ہم جنس پرست ترجیحات اس عمل سے انحراف کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ہم جنس پرستی کے بارے میں فرائڈ کے اپنے نظریات میں تضاد پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک کانسیپٹ پہ نہیں ٹکا، پھر اس نے اپنا چینج بھی کیا اس کو۔ بعض اوقات حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل وضاحت کا اظہار کرتے ہیں، فرائڈ نے بعض اوقات اس کو بایولوجیکل وضاحت قرار دیا، اور دوسرے ہی اوقات جنسی ترجیحات کے لیے معاشرتی یا نفسیاتی وضاحت بھی پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ فرائڈ کے نظریے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی ناروا نفسیاتی ترقی میں انحراف ہے، بہت سارے جدید ماہر نفسیات کا خیال ہے کہ جنسی رجحان زیادہ تر حیاتیاتی عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم ریمارکس دیکھیں گے اس میں کہ اس کے کام کی تعریف بھی کی گئی ہے اور وہ کس انداز میں ہے۔ ان تمام نقائص کے باوجود فرائڈ 20ویں صدی کے سب سے مشہور ماہر نفسیات میں سے ایک ہے۔ اس کے نظریہ تحریری نفسی کو نفسیات کی پہلی قوت کہا گیا ہے، یعنی فرسٹ فورس بھی کہا جاتا ہے۔ فرائڈ کا تحریری انداز بڑا جاندار اور دلچسپ تھا۔ اس
نے بہت سے نت نئے نظریات پیش کیے جس میں اس نے خواب، جنس، جارحیت، دفاعی رد عمل، لاشعور، ذہنی امراض اور نفسیاتی لغزشیں وغیرہ جیسے موضوعات پر نت نئے نظریات پیش کیے۔ id، ایگو اور سپر ایگو کے علاوہ لاشعور کی وضاحت قابل قدر ہے۔ اس نے جبلت حیات اور جبلت موت یعنی ایروس اور تھیناٹوس کو ایک نیا مفہوم دیا۔ فرائیڈ کے پیروکاروں نے بھی اگرچہ بعد میں اس سے اختلاف کیا اور اپنے تصورات الگ سے پیش کیے، جن کو نیو فرائیڈینز بولا جاتا ہے۔ فرائیڈ کے نظریات پر جتنی تنقید ہوئی اتنا ہی اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ نیو فرائیڈین کا کہنا تھا کہ وہ جنس اور جارحیت پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، مگر نیو فرائیڈین بھی فرائیڈ کے بنیادی نظریات کو رد نہ کر سکے۔ فرائیڈ کا نظریہ شخصیت انقلابی ہے۔ فرائیڈ کے تنقید نگاروں نے بھی اس بات کو قبول کیا کہ شخصیت کا اتنا تفصیلی جائزہ اور نظریہ کسی اور نے نہ اس سے پہلے کبھی پیش کیا نہ بعد میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سائیکو سیکشل سٹیجز، ان کو ڈیولپمنٹل سٹیجز بھی بولا جاتا ہے۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، اور میں کامیاب ہوئی ہوں آپ تک اچھی انفارمیشن پہنچانے میں۔ پلیز ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کریں میرا چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز، اور اپنے کمنٹس کے تھرو مجھے ضرور فیڈ بیک دیا کریں کہ میرا کام اچھا ہے یا برا ہے، کوئی ریمارکس دیا کریں ضرور۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔